मेरे मौला। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आपने हमारा किचन सेगमेंट एंजॉय किया होगा और आज जो रेसिपी शेफ नौरीन ने बनाना सिखाई है अपने घर में आज ही ट्राई करें और इससे लुत्फानंदोज हो जाए। और अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल कादिर हजारवी साहब, बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जुम्मे की फजीलत जानना चाहूँगी। वैसे तो हम बचपन से सुनते आते होते हैं, लेकिन हम जब बड़े हो रहे हैं ना कहीं चीज़ें जो है हमारे दिमाग से वो एक धूल सी जम जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जुम्मे की फजीलत बयान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर मदऊ करने का। जहाँ तक आपका सवाल है कि जुम्आतुल मुबारक की फ़जीलत के बारे में बताएं, तो हमें जानना चाहिए कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक ने सूरतुल जुम्आ जो है वो नाजिल फरमाई है और इसके आखिर में अल्लाह पाक ने जो है वो जुम्मा के अहकामात बयान फरमाए हैं। जुम्मा का नाम जो है पहले उरूबा था और बयान किया जाता है कि हज़रत काब बिन लुवई ने इसका नाम जुम्आ रखा और इसकी वजह भी हमारी कुतुब के अंदर मौजूद है कि इस दिन ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अजदाद में से हैं। लोगों को जमा करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद के तज़किरे करते थे और कुछ रिवायात में यहाँ तक मिलता है कि इसका नाम उरूबा है और मदीनतुल मुनव्वरा के अंसार सहाबा किराम ने इसका नाम जुम्आ रखा। जुम्मा का माना होता है मिलजुल के बैठना, चूँकि मुसलमान इस दिन जो है वो मसाजिद के अंदर इज्तिमाई तौर पर नमाज अदा करते हैं और ख़ुतबा सुनते हैं। सूरत हाल इस तरह हुई कि मदीनतुल मुनव्वरा में अभी आप अलैहिस्सलाम हिजरत करके नहीं आए थे, तो अंसार सहाबा किराम ने सोचा कि ईसाई हफ्ते के दिन जमा होते हैं और यहूदी इतवार के दिन जमा होते हैं और जमा होकर वो अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हफ्ते में एक दिन मुतय्यन किया जाए। इस बात पर तो सहाबा का इत्तेफाक हो गया कि हफ्ते में एक दिन होना चाहिए, मगर इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि वो ना हफ्ते का दिन हो, ना इतवार का दिन हो, ना ईसाइयों का हो, ना यहूदियों का हो। तो फिर जुम्आतुल मुबारक के दिन को मुतय्यन किया गया और असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी साहबी हैं, इनकी इमामत के अंदर पहला जुम्आतुल मुबारक अदा किया गया। उसके बाद जब नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए मदीनतुल मुनव्वरा, तो आपने इस हुक्म को बाकी रखा। न सिर्फ आपने बाकी रखा बल्कि अल्लाह पाक ने कुरान को नाज़िल किया। और जहाँ तक आपने फ़जीलत की बात कही है तो कुरान ख़ुद जुम्मे की फ़जीलत को बयान करता है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया, ए ईमान वालो जब अज़ान जुम्आ दी जाए, इलस्सलात नूदिया इलस्सलात नमाज के लिए, फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह, पहली बात यह है कि अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो। अल्लाह के ज़िक्र से मुराद यहाँ जो है वो नमाज जुम्आ की अदायगी है मसाजिद के अंदर और ख़ुतबात सुनने हैं। दूसरा जो हुक्म बयान हुआ वो ये वज़रुल बैअ, कारोबार छोड़ दो, ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। यानी जब जुम्मे की नमाज का वक्त हो जाए मसाजिद की तरफ मुसलमान मर्द जो हैं वो अपना रुख करें और ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने घरों के अंदर नमाज का एहतमाम करें, ज़िक्र व अस्कार करें, क्योंकि जुम्आतुल मुबारक की जो नमाज है ये ख़वातीन पर मस्जिद में आके अदा करना फ़र्ज़ नहीं है। आगे मज़ीद अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। माना ये कि नमाज जुम्आ के वक्त अगर तुम मस्जिद में नहीं हो, अपनी दुकान पे हो, तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं है। और अगर तुम जुम्आ की नमाज के वक्त मस्जिद में खुतबा सुन रहे हो या नमाज पढ़ रहे हो और तुम्हारा कारोबार बंद है और तुमने अपनी तिजारत को मौकूफ़ रखा हुआ है, तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अब चूँकि जुम्मे की नमाज का जब वक्त होता है तो तिजारत और कारोबार कुरान करीम की रूह से अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया, तो जब नमाज की अदायगी हो जाए तो फिर खुद कुरान ने इजाज़त दी है। और इसमें चंद बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि हमारे सामीन सुने। आगे फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह,
جب نماز جمعہ ادا ہو جائے اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، اور پھیلنے کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کے فضل کے ساتھ ساتھ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو خوب یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ حضرت اراق بن مالک جب نماز جمعہ کے لیے آتے، مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے، اور کرنے کے بعد مسجد کے گیٹ پر جا کے کھڑے ہو جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور یوں دعا کرتے، اے اللہ میں نے تیرے حکم پر عمل کیا اور میں نے نماز جمعہ کی نماز کو ادا کیا، اور اس کے بعد میں زمین کی طرف نکل پڑا، پھیل رہا ہوں زمین میں، اب تو اپنے ہاں سے اپنے فضل سے رزق عطا فرما، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس سے علماء کرام نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ وہ مرد حضرات کہ جن کے پاس کاروبار کی تنگی ہو یا پھر فقر و فاقہ ہو، انہیں چاہیے نماز جمعہ ادا کریں، اور نماز جمعہ کے بعد جب مسجد کے گیٹ پر آئیں تو حضرت اراق بن مالک کی طرح دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو ہے انہیں مالا مال کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت اوس بن اوس سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جمعۃ المبارک کا وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ سید الایام ہے، یعنی کہ پورے ہفتے کے دنوں کا سردار جو ہے یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات شریف ہوئی، اور فرمایا کہ اسی دن جو ہے سور پھونکا جائے گا، اسی دن لوگ مدہوش ہوں گے۔ آگے بڑی کام کی بات ہے جو ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو کرنی چاہیے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعۃ المبارک کا دن آئے تو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، کیوں کہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود پاک پڑھیں گے، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی نبی کا وصال ہوتا ہے اور اس کا روزہ بنتا ہے تو اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ جمعۃ المبارک کے دن اجتماع میں حاضر ہونا، خطبہ براہ راست امام کے سامنے بیٹھ کر سننا، یہ تو مردوں کے لیے ہے، ان کی ایک فضیلت ہے، مگر یہ درود پاک کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو ہماری بہنیں اور مائیں اور خواتین اور بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر جب مساجد کے اندر نماز جمعہ ہو رہا ہو تو وہ درود پاک پڑھیں۔ یہ درود پاک آقا کریم علیہ السلام پر پیش کیا جائے گا، اور یاد رکھ لیجئے کہ جو درود پاک آقا کریم علیہ السلام پر پیش کیا جائے اور آپ متوجہ ہو جائیں تو قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ تو آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا۔ میں ایک اور بھی تشویش کا شکار ہوں، ہمارے ہاں لوگ جھوٹ بہت آسانی سے بول دیتے ہیں، بہت ہی زیادہ جھوٹ پھیل گیا ہے، مذاق مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، تو کتنا زیادہ جو ہے یہ جھوٹ بولنا، کسی کی دل آزاری کر دینا کتنا زیادہ سخت گناہ ہے، اس کے بارے میں فرمائیں۔ جی یہ بھی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر غلط بیانی کرنا اور جھوٹ بولنا حضرت امام غزالی نے اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، اور یہاں تک کہ بخاری شریف کے ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی آیا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اب آپ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے اس کا اندازہ اس سے لگا سکتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منافق قرار دیا، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کسی کو اس طرح کوئی لقب دیتے یا حکم فرماتے آپ علیہ السلام بڑے محتاط تھے، مگر ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے، صحابہ کرام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن چوری کر سکتا ہے، مومن زنا کر سکتا ہے، مومن شراب پی سکتا ہے، مومن اور بھی بہت سارے گناہ کر سکتا ہے، مگر مومن کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو غلط بیانی ہے، غلط بیانی کو اللہ اور اس کے رسول نے کسی صورت میں بھی پسند نہیں فرمایا ہے، اور یہاں تک کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ سچ بولتا رہتا ہے اللہ پاک اسے سچا لکھ دیتا ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ اس کو کاذب لکھ دیتا ہے۔ جو آپ کے سوال کی دوسری جز ہے کہ کسی مسلمان کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف دینا، تو قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں آتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا۔ اس سے آگے چل کے یہ آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے اور مومن مردوں کو تکلیف دے اور مومن عورتوں کو تکلیف دے، اللہ پاک نے ان پر جو ہے وہ لعنت برسائی ہے۔
اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کتاب الایمان کے اندر حضرت امام بخاری نے لکھا ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں۔ تو کسی مسلمان کو تکلیف دینا، یہاں تک کہ ہم نے کتب احادیث میں پڑھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے کھیلتے ہیں بچے اور پیچھے سے جا کے پکڑ لیتے ہیں اور ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ اس طرح کی تفریح بھی نہ کرے کہ جس کے اندر اس کو ڈرانا ہو، یعنی تفریح کے طور پر اگر کسی کو ڈرایا جائے، اس تکلیف کو بھی میرے آقا نے برداشت نہیں کیا ہے، چاہے جائے کہ کوئی بندہ جان بوجھ کے کسی کو ستائے۔ اللہ اکبر، مطلب ہم لوگ اپنی ایک مذاق میں اپنی گفتگو میں اتنی ساری باتیں کر جاتے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سب اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں؟ کیونکہ مفتی صاحب ہم سب جو ہیں وہ پریشان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن دل کا سکون حاصل نہیں ہو پاتا، نیندیں صحیح نہیں آتی، ہر کوئی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، عجیب گہما گہمی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو ایک اچھے مسلمان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ جی یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ پاک نے جو ہے یہ اپنے محبوب کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، یعنی ہم نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، آپ کی نماز کے حالات کو پڑھیں، آپ کے روزے کے حالات کو پڑھیں، آپ کے حج کے حالات کو پڑھیں، آپ کی تجارت کو پڑھیں، اور اس طریقے سے آپ علیہ السلام کا بھی مطالعہ کریں کہ آپ شوہر کیسے تھے، آپ علیہ السلام باپ کیسے تھے، آپ علیہ السلام بھائی کے طور پر کیسے تھے، آپ علیہ السلام کے والدین تو دنیا میں پہلے ہی چلے گئے تھے جب آپ بچپن کی عمر میں تھے، آپ نے اپنے رضائی والدین کی کیسے خدمت کی، آپ اپنے دامادوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے تھے۔ تو جس قوم کے پاس نبی کریم علیہ السلام کی ذات جیسی شخصیت ہو تو اسے چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کریں اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ ایک ہی حل ہے امت مسلمہ کی چین اور سکون اور اطمینان کا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں۔ اور پھر جہاں تک آپ نے پریشانیوں کی بات کی ہے، اگر مرد پریشان ہے تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ آپ پر بڑی آزمائش آئیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرے، حضرت عمر کی سیرت کا مطالعہ کرے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ اور اگر خواتین پریشان ہیں تو خواتین کے لیے چاہیے کہ میرے آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب سیدہ اماں عائشہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ازواج مطہرات کی سیرتوں کا مطالعہ کریں تو زندگی اچھی گزر سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر اخلاص پیدا کریں اور اخلاص کے ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کو اچھا کریں۔ جس بندے کی نیت اچھی ہوگی اس کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ نیت کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی نیت کو اچھا کر لیا تو نہ غلط بیانی کریں گے، نہ کسی کو تکلیف دیں گے، نہ کسی سے وعدہ خلافی کریں گے، نہ کسی پر ظلم کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے پہلی حدیث پاک یہی نقل کی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ اور ایک اور موقع پر آپ اجازت دیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عمل، فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک اور مقام میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ ہرگز نہ ان کی قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے مگر تقوی پہنچتا ہے۔ آپ دل اچھا کر لیں، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کریں تو مالک کائنات بھی آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا جب تک مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اور جب مسلمان کی مدد سے اپنے ہاتھ کو روک دیتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی مدد کو روک دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب جو لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، حاسدین کا آج کل بڑا زمانہ ہے کہ آج کل سب کو یہ چاہیے کہ اوپر سے اوپر جانا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کی کاٹ میں لگ گئے ہیں، عجیب مطلب خوش نہیں ہوتے کسی کو دیکھ کے، اور اخلاق کی بھی بہت کمی ہے۔ دین اسلام میں اخلاق اپنا آپ کا اچھا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ مسلمان تو ہم صرف نام کے رہ گئے، ہمیں احکامات دین نہیں پتہ، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ جی پہلا جو آپ کا سوال کا جز ہے، پہلی جز ہے وہ حسد ہے۔ حسد کو قرآن کریم کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر بہت زیادہ مذمت کے طور پر بیان کیا گیا۔ اور ایک عالم دین علامہ سعدی رحمہ اللہ، وہ اپنی ایک فارسی کی کتاب میں بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، اردو میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے، فرمایا کہ ضدی تو مر جا، حسد کرنے والے تو مر جا،
تیری یہ جو حسد کی عادت ہے اس کا علاج صرف اور صرف موت ہے۔ حسد ایک واحد ایسی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس میں بندہ خود مصیبت کے اندر ہوتا ہے، اور یہ میرے اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے آج کا، یہ آپ علیہ السلام کے زمانے کا مسئلہ ہے۔ سب سے زیادہ حاسدین میرے آقا علیہ السلام کے تھے، چنانچہ قرآن کریم کی آخری سورت سے پہلے سورہ فلق سے اندر کہا گیا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ میری پناہ میں آ جائیں ہر اس حاسد والے شخص کے شر سے جب وہ آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے۔ تو حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس میں بندہ خود جلتا رہتا ہے، اور جب بندہ حسد میں رہتا ہے تو اگلے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نقصان اس کا اپنا ہوتا ہے۔ دوسری جو بات آپ نے کہی ہے اخلاق کی، واقعتاً اس وقت ہم اجتماعی سطح پر اور انفرادی سطح پر ہم اخلاق کے دائرہ سے گر چکے ہیں۔ یعنی کہ اگر اس وقت آپ ہمارے لیڈروں کا حال دیکھیں وہ بھی اخلاق سے خالی ہیں، ہمارے علماء ہیں وہ بھی اخلاق سے خالی ہیں، معذرت کے ساتھ ہمارا میڈیا ہے وہ بھی اخلاق کے ساتھ خالی ہے۔ یعنی کہ سیاستدان کو یہ پتہ نہیں میں نے لفظ کون سا استعمال کرنا ہے، میڈیا کو یہ پتہ نہیں میں نے انتخاب کیا کرنا ہے، عالم کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے اختلاف رکھنا ہے تو کن الفاظ کے ساتھ۔ یعنی کہ ہمارے اس معاشرے کے جو سیاستدان، علماء اور میڈیا کے لوگ ہیں، ان کو سب سے زیادہ اپنے الفاظ پر گرفت اور اس کا چناؤ کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، لوگ ہمارے میڈیا کو دیکھتے ہیں، سیاستدانوں کو تو اجتماعی سطح پر تو ہمارے اخلاق کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ انفرادی سطح پر بھی ہم اخلاق سے گر چکے ہیں۔ اب یہ اخلاق جو ہے یہ شروع ہوتا ہے گھر سے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے ساتھ اگر باپ اخلاق سے پیش آئے گا تو بڑا ہو کے وہ صاحب اخلاق بنے گا، ماں اگر اپنی اولاد سے اخلاق سے پیش آئے گی تو بڑا ہو کر وہ صاحب اخلاق بنے گا۔ یہاں ماں کے پاس بچوں سے اخلاق کے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں، باپ کے پاس جو ہے وہ فرصت نہیں، استاد کے پاس جو ہے وہ وقت نہیں، تو مجھے بتائیں کہ پھر کس طرح معاشرہ ٹھیک ہوگا؟ کسی بھی معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے اس معاشرے کے اندر صبر اور اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اخلاص ہو جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ باقی قرآن کریم میں جب آپ سورہ قلم کو پڑھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تلوار بھی ہے، آپ کی زندگی میں گفتار بھی ہے، اور قرآن کریم کا نزول بھی ہے، مگر آپ نے سب سے زیادہ جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا وہ اپنے اخلاق حسنہ سے بیان کیا۔ میں اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث پاک بتا دوں۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر، اس زمانے میں مساجد کچی ہوتی تھی، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کونے میں جا کر اس نے قضائے حاجت کی، یعنی چھوٹا پیشاب کیا، شاید لوگ سمجھ نہ پائیں، تو صحابہ کرام اٹھ کے دوڑے اس کو مارنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا اس کو مت مارو، اس کو کرنے دو قضائے حاجت۔ جب اس نے قضائے حاجت کر لی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر پانی کے ڈول باندھو، کیونکہ تمہیں اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اگر تم اس حالت میں اس کو روکتے تو اس کو بیماری لگ سکتی تھی، مسجد پاک ہو جاتی، مگر اس کی بیماری کا علاج ہوتا یا نہ ہوتا۔ قرآن کریم کو جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر سب سے زیادہ جو حضور کو کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا کہ آپ خلق عظیم کی چوٹیوں پر فائز ہیں، یہ آپ کی سب سے بڑی صفت ہے۔ اور اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسا مادہ ہو کہ جس مادے کی بنیاد پر بندہ اللہ کے بھی حقوق ادا کرے اور مخلوق کے بھی جو ہے وہ حقوق ادا کرے۔ یہاں میں اور آپ رو رہے ہیں کہ ہم انسانوں کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آتے۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک گدھا چر رہا تھا، آپ نے اس کو پکڑا اور اس کے چہرے کو دیکھا، اس میں خراشیاں آ چکی تھیں، آپ علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ کبھی اس کے چہرے پر نہ مارنا۔ یعنی ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو گدھے کے چہرے پر مارنے کو بھی برداشت نہیں کرتا، چاہے جائے کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کریں، اپنے شوہر کے ساتھ ظلم کریں، اپنے بھائی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، یا اپنے ملک کے ساتھ ظلم کریں۔ اور اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آج ہر بندہ میلاد کرتا ہے کہ حضور کی شفاعت مل جائے، ہر بندہ بہت سارے معاملات کرتا ہے، تو میں ایک آپ کے پروگرام سے وظیفہ بتا دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ اخلاق سے انسان معاشرے میں بھی عزت پاتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے،
اس کی تکریم ہوتی ہے، اس کی تحسین ہوتی ہے، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ قریب ہوگا۔ اور میرا یہ ایمان ہے جو جنت میں معاشر کے میدان میں نبی علیہ السلام کے قریب ہو گیا تو اس کو نبی علیہ السلام کی ساری برکتیں مل جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، برداشت کا بھی مادہ لوگوں کا ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، اتنا زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے، اتنی زیادہ فرسٹریشن پائی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ کیا قانون کا نہ ہونا، گناہگار کو سزا نہ ملنا، اس کی وجہ یہ ہے یا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے یوم حساب کا مالک ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے کہ ہم لاکھ تزکیہ نفس کریں، ہم تربیت کے لیے بڑے بڑے سنٹر کھولیں، جب تک ہماری سزا اور جزا کا نظام صحیح نہیں ہوگا اس معاشرے کے اندر کبھی بھی عدل و انصاف، رواداری، مساوات قائم نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں کہ جس میں ایک پلاٹ کی پرچی کے لیے لاکھوں روپے رشوت لے کر اس کے نام پر کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اشارہ توڑ کے آگے بڑھتے ہیں تو 20 سے 30 روپیہ لے کر ہمیں پولیس والے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے چائے کے پیسے ہیں۔ یہ قانون کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کتاب کی تعلیم دیتے تھے، مگر آپ کی ریاست مدینہ کے اندر سزا اور جزا کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ جب ایک فاطمہ نامی عورت نے ایک پیالہ چوری کر لیا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، صحابہ کرام حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے کہ آپ سفارش کریں، کسی اور کو تو ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اس فاطمہ کے ہاتھ کٹ گئے نا تو قریش کے ہاتھ کا ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے کہ یہ مکہ کے جو مدینہ میں آئے ہوئے لوگ ہیں یہ چور ہیں، ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی، ہماری تو توہین ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے ممبر بچھایا اور ممبر بچھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کا کیا حال ہے کہ جو اللہ کی حدوں کے اندر، قانون کے اندر سفارش کرتی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ایک قدرت میں محمد عربی کی جان ہے، اس فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی تب بھی رسول اللہ کا قانون یہی ہوتا۔ آپ لاکھ لوگوں کو پڑھائیں، لاکھ آپ تربیت کریں، جب تک آپ کی سزا اور جزا کا نظام مضبوط نہیں ہوگا اس ملک کے اندر بے راہ روی ہوگی، عدم برداشت ہوگی، مذہب کو چھیڑا جائے گا، تجارت کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے، اس ملک کو نوچا جائے گا۔ جب اس کا نظام اچھا ہوگا، عدل و انصاف والا نظام ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز نہ یہاں کرپشن ہوگی، نہ یہاں بد اخلاقی ہوگی، نہ یہاں کسی پر ظلم ہوگا اور نہ کسی سے رشوت لی جائے گی، نہ کوئی سود کا معاملہ ہوگا۔ تھوڑا سا آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ریاست مدینہ کے تیسرے بڑے لیڈر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سزا اور جزا کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ آپ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں نکلے تو سامنے سے ایک جوان آ رہا تھا اور اس کے پاس شراب کی شیشی لی ہوئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی اور عرض کی، اے اللہ اگر آج عمر کے کوڑوں سے بچ گیا، عمر کی سزا سے بچ گیا تو آئندہ کبھی میں شراب نہیں پیوں گا۔ یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لڑکے دکھاؤ تمہارے پاس شیشی میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو شیشی کو کھول کے دیکھا، وہ سرکہ بن چکی تھی، کیونکہ اس لڑکے نے حضرت عمر کے کوڑوں سے ڈر کر، عدل و انصاف کا جو نظام تھا مضبوط نظام، ڈر کر اللہ سے سچی توبہ کی تو اللہ نے اس شراب کو سرکہ بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے جو حوالے دیے جاتے ہیں اس میں سب سے بڑی اور عام بات یہی ہے کہ عدل و انصاف کا نظام جو ہے وہ بہترین تھا۔ اور پھر چونکہ جو لوگ مرد ہیں، مفتی صاحب بریک ہے، تھوڑی کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا، کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح۔ مفتی صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ جی میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ لوگ عدل و انصاف کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر تھامے رکھیں اور اس کے بعد احسان کریں اور احسان فراموش نہ ہوں۔ اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ طبقہ
کہ جو مظلوم طبقہ ہے اس کی مدد کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنی نیتوں کو اچھا کریں اور دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ جس کے متعلق اچھا سوچتا ہے وہ چیز اس کو ملے یا نہ ملے، یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں یا اللہ وہ دوسروں کے متعلق اچھا سوچ رہا ہے، یہ چیزیں تو ان کو عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو دوسروں کے متعلق اچھی اور پاکیزہ سوچ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا میسج جو ہے مفتی صاحب نے آپ سب کو دیا۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کو۔ اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت دیجیے، جب تک کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ میرے مولا کرم ہو کرم